प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन, गॉड ब्लेस यू। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, गुज़िश्ता 41 ईयर से खुदा उनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च की निगरानी करते हैं और उनके साथ सेल लीडर्स की एक बहुत बड़ी टीम जो कि खुदा की खिदमत में मसरूफ़ है। और पैम्फलेट्स के ज़रिए आप उनकी कलाम को पढ़ सकते हैं और इसके अलावा टेम्पल ऑफ गॉड टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर कर उससे प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ टीचिंग के साथ बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि निम्टोलॉजी के हवाला से स्पेशल ट्रांसमिशन पिछले 5 पार्ट्स आप देख चुके हैं और आज इसका 6ठा पार्ट है जो कि रूल कुदस की नेमतों के हवाला से है। और इल्मुल रूल कुदस के हवाला से आप एक तफसीली तालीम को हासिल कर रहे हैं। इसी हवाला से आज जिस नेमत के बारे में हम टीचिंग हासिल करेंगे वो है गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग स्पिरिट्स, यानी रूहों के इम्तियाज़ की नेमत। और इसके मुतालिक हम 2 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम एक रूहानी तलीमी क्लिप को देखेंगे और जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के जो चार्ट्स स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं आपके लिए ताकि आप उसको इस टीचिंग को बआसानी समझ सकें, उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम सवालात को पूछेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने ये रूहानी तलीमी क्लिप को देखा और अब हम रूहों के इम्तियाज़ की नेमत के हवाला से 2 सवालात पूछेंगे। ये 2 सवालात कुछ यूँ हैं: कलीसिया में रूहों के इम्तियाज़ की नेमत की अहमियत, मतलब और इस्तेमाल बताएं और इससे कैसे कलीसिया की तरक्की नज़र आएगी, और पुराने और नए अहदनामा में इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो भी बताएं। नेज़ क्या ये नेमत सब मुक़द्दसों के पास भी होती है या सिर्फ एक ही के पास। और दूसरा क्वेश्चन जो कि ज़मानों की बाबत होगा, रूहों के इम्तियाज़ की नेमत के बारे बताएं और मुखालफ मसीह के हवाला से कैसे इम्तियाज़ करना होगा। और 666 की छाप के मुतालिक भी बताएं और क्या मुखालफ मसीह मजहबी शख्सियत होगा या सियासी शख्सियत होगा। जी नाज़रीन, अभी हम पहले क्वेश्चन के बारे में तालीम को हासिल करेंगे। जी पास साहब, आपसे जैसा कि ये 2 क्वेश्चन किए गए, सबसे पहले आप हमें पहले क्वेश्चन के हवाला से तालीम दीजिए बाइबल में से और हमारी रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू पास्टर साइमन। अभी जो तालीमी चार्ट भी देखा गया है और गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के हवाला से ये सारी तालीम जा रही है निम्टोलॉजी के हवाला से। इल्मुल रूल कुदस में हमने जो पहले 5 पार्ट्स जो देखे उसमें हमने गिफ्ट्स के मुतालिक लर्न किया। और रिजॉइसिंग टाइम के अंदर जो हमारा ट्रांसमिशन है, यकीनन बिलीवर्स आप सब बरकत पा रहे हैं। तो बिलीवर्स, पहले मैं 2 रेफरेंसेस पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 10वीं आयत, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा करना। और एक रेफरेंस मलाकी की किताब उसका 3रा बाब उसकी 18वीं आयत, तब तुम रजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज़ करोगे। आमीन। अभी जो हवाला जात पढ़े गए हैं और पहला कुरिन्थियों 12वें बाब की 10वीं आयत के अंदर रूहों के इम्तियाज़ की नेमत, तो गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग स्पिरिट्स के हवाला से आज एक डिटेल मैं टीचिंग देना चाहूँगा। ग्रीक वर्ड कैरिस्मेटा
جس کا مطلب ہے گفٹس آف ہولی اسپرٹ. آج میں گفٹ آف ڈسرننگ اسپرٹ کے حوالہ سے، جیسا کہ پالوس رسول کہتا ہے، میں تمہارا نعمتوں کے بارے میں بے خبر رکھنا نہیں چاہتا. تو ہمیں باخبر رہنا ہے کلیسیا کو، کیونکہ ہولی اسپرٹ اسی لیے کلیسیا کے اندر نازل ہوا، بھیجا گیا ہماری زندگیوں کے اندر، تاکہ ہم گفٹ سے معمور ہو کر کلیسیا کی خدمت کر سکیں اور بلیورز روح القدس کی گائیڈنس میں نعمتوں خدمتوں کے ساتھ معمور ہو کر مسیح کے قد انداز تک پہنچے اور آسبازی پاکیزگی میں ایمان میں اسٹرانگ ایک بلیور کی حیثیت سے، ایک چرچ کی حیثیت سے اور ایک خادم کی حیثیت سے نظر آئیں. اور جیسا کہ پالوس رسول نے ایک بدن کی مثال دی کہ مختلف پارٹس اس میں ہوتے ہیں اور سب مل کر ایک بدن ہے اور تمام پارٹس ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح تمام منسٹریز گفٹس مل کر کلیسیا کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں. اور اس کی مینیفیسٹیشن جو اس کا ظہور ہے یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہے، اور ہولی اسپرٹ ہی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور اس میں لکھا ہے وہ کسی ایک کو گفٹ عطا کرتا ہے. اس کا جو معنی ہمارے سامنے کھل کے آ جاتا ہے کہ کلیسیا میں مختلف گفٹ اس لیے دیے ہیں تاکہ کلیسیا سب مل کر مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے کام کر سکے. اور جب آج گفٹ آف ڈسرننگ اسپرٹس کے حوالہ سے، روحوں کے امتیاز کی نعمت کے حوالہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، تو کلیسیا کو معلوم ہو کہ جب روح القدس نے یہ گفٹ رکھا ہے روحوں کے امتیاز کی نعمت، تو اس کا کوئی مقصد ہے. اور جیسا کہ پاسٹر سائمن نے کویشچن کیا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا استعمال اور اس سے کیا ترقی کلیسیا میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی کیسے یوز ہوا اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی، اور نعمت کیا ایک کے پاس ہے یا سب کے پاس. پھر دوسرا جو زمانوں کے حوالہ سے تھا، مخالف مسیح کے حوالہ سے، 666 کے حوالہ سے، وہ ڈیٹیل میں آگے بیان کروں گا. پر پہلے جو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گریک ورڈ جو ڈائیکریسی جو ایک ورڈ ہے، اور ڈائیکریسی کا جو مطلب ہے ڈسرنمنٹ کا جو میننگ ہمارے پاس آئے گا گڈ اور بیڈ کے اندر ہمیں امتیاز کرنا. تو یہ جو بائبل کی تعلیم ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ہے یہ بھرپور طریقے سے جو بائبل مقدس اس کے متعلق آگاہ کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے. تو پہلے تو بلیور آپ اس کا جو برانچز ہے، 2 برانچز، وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ گفٹ جو ہے روحوں کے امتیاز کی نعمت کہاں کہاں استعمال جو ہے کرنے کے لیے بائبل میں تعلیم دی گئی ہے. تو یہ 2 برانچز ہیں، یعنی 2 یہ حلقے ہیں جہاں اس کا استعمال ہے. ایک چرچ کلیسیا اور دوسرا زمانے اور ٹائم. اور ان میں جو کلیسیا کے حوالہ سے ہے اس کے اندر میں ابھی ڈیٹیل دوں گا، پھر جو زمانوں کے اندر کہ کس طریقے سے جو آگے زمانہ آ رہا ہے وہ ہے تو یہ آخری، اور آنے والے دنوں میں جب اینٹی کرائسٹ آئے گا اس کے حوالہ سے ڈسرنمنٹ ایک بلیور کو کیا کرنی ہے. تو بلیور جیسا کہ میں نے یہ بتایا کہ روحوں کے امتیاز کی نعمت کے حوالہ سے یہ بہت بڑا گفٹ جو ہے ہولی اسپرٹ نے کلیسیا میں رکھا ہے، اور بڑی سے بڑی نعمت کی آرزو جب ہم رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اس نعمت کے لیے بھی ہم ہولی اسپرٹ سے دعا کرتے ہیں. اور ہولی اسپرٹ جس منسٹری کے لیے، جس خادم کو، جس بلیور کو وہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، تاکہ ڈسرنمنٹ کے ذریعے سے ہم کلیسیا کے اندر غور کرنے والی بات ہے کہ ہم گڈ اور بیڈ کے اندر جو ہے امتیاز کر سکیں. یہ جو بائبل کی تعلیم ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتی ہے، اور جو اس کی پہلی برانچ جو کلیسیا ہے، دوسری جو اس کی برانچ ہے وہ جو زمانوں کے لحاظ سے، تو جو کلیسیا کے اندر جو ڈسرنمنٹ کے حوالہ سے یہ گفٹ رکھا گیا ہے، اس میں نے ایک ریفرنس آپ کے سامنے پڑھا ہے. ملاکی کی کتاب 3 باب 18ویں آیت میں لکھا، تب تم خداوند کی طرف رجوع لاؤ گے. اور اگلی بات سنیے، صادق اور شریر کے درمیان. اور پھر لکھا ہے عبادت کرنے والے اور عبادت نہ کرنے والوں کے درمیان امتیاز کر سکو گے. تو بائبل کے اندر جو مرکزی تھاٹ ہمارے پاس ڈسرنمنٹ کے حوالہ سے آیا ہے، صادق
اور شریر کے درمیان اور عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والوں کے درمیان. اور کلیسیا کو اس پہ فوکس کرنا ہے کہ کلیسیا میں صادق اور شریر کے درمیان وہ امتیاز کر سکیں اور پھر ان کو گائیڈ کر سکیں, تعلیم دے سکیں, اور کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے بائبل اور ہولی اسپرٹ جس طرح ان کو خادموں کو آگاہ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو صادق اور شریر کے درمیان جو امتیاز کرنے کی بابت ہے وہ میں بیان کروں گا, اور پھر اس کے بعد عبادت کرنے والے اور عبادت نہ کرنے والوں کے درمیان ہمیں کس طرح امتیاز کرنا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر جب 12ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ گفٹ کسی ایک کو دیا جاتا ہے, اور سوال جو پاس سائمن نے کیا یہ کسی اور بلیورز کے پاس بھی ہے, تو یقیناً سارے چرچ کے اندر بھی یہ گفٹ ہے. جس طرح سارا چرچ حکمت, علمیت, ایمان اور ہیلنگ کے اندر یہ جنرل ہوتا ہے, مگر گفٹ کے طور پر ایک خادم بھرپور وہ منسٹری سر انجام دیتا ہے. تو ڈسرننگ اسپرٹ کے حوالہ سے بھی یہی ہے کہ یہ کسی ایک کو گفٹ دیا جاتا ہے. اگر ساری جماعت کی جب ہم بات کرتے ہیں کلیسیا کی تو اس میں بھی یہ گفٹ آپریٹ کرتا ہے, مگر وہ کلام جس طرح ایک بلیور کلام کے ساتھ اس کے سینسز تیز ہو جاتے ہیں, حواس جو ہے اس کے تیز ٹرینڈ سینسز ہو جاتے ہیں, تو یہ کلام کو سننے سے پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسرنمنٹ کر سکے. ادروائز وہ اپنی تو ڈسرنمنٹ کر سکتا ہے, جیسا کہ امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انسان کا ضمیر اس کا چراغ ہے, یعنی جو اس کا ضمیر کا مطلب ہے انسان کی روح جو ہے اس کا چراغ ہے, وہ اس کے اندرونی حال سے بالکل واقف ہوتی ہے. یعنی ایک ہر شخص, ہر بلیور اپنی ذات کے حوالہ سے اپنی ڈسرنمنٹ کر سکتا ہے, پر دوسرے کی ڈسرنمنٹ کرنے کے لیے اس کے پاس گفٹ ہونا چاہیے. اور اگر ساری کلیسیا چاہے کہ میں وہ دوسرے کا ڈسرنمنٹ کر سکے تو وہ ڈسرنمنٹ اس حد تک کر سکتی ہے جتنی اس کے پاس بائبل کا نالج ہے. ادروائز مقابلے کے اندر وہ ڈسرنمنٹ نہیں کر سکتی کہ میں کسی سے زیادہ ہوں یا کوئی مجھ سے کم ہے. ہم نے بیڈ اور گڈ کے درمیان جو ہے وہ یہ ڈسرنمنٹ کرنے کی یہ گفٹ کا استعمال ہے. تو پہلی تو بات یہ چرچ کے اندر یہ گفٹ جو کسی ایک کو جب دیا جاتا ہے تو وہ خادم پاسٹر ہے یا اپوسٹل ہے یا دوسری اس کے پاس خدمت ہے, پر ایک پاسٹر اور ایک رسول اس کے پاس تو ڈیفینیٹ یہ گفٹ ہونا چاہیے تاکہ کلیسیا کی وہ خبرگیری کرے, نگہبانی کرے, اور وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ تعلیم آ جائے یا ایسا شخص جو شریر ہو وہ نہ آ جائے جس سے کلیسیا کی ترقی رک جائے. تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں یہ ہوشیار رکھا گیا ہے کہ بعض بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے جو ہے گھس آتے ہیں. تو گفٹ آف ڈسرننگ اسپرٹ جو ہے اس کے اندر ہم ایسے لوگوں کو جو بری تعلیم اور برے کریکٹر کے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ پاتے ہیں اس گفٹ کی روشنی میں. پر اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے کہ تمام گفٹس کے ساتھ دوسرے گفٹ بھی چلتے ہیں, پر ڈسرننگ اسپرٹس کے ساتھ جو ہے یہ ڈیفینیٹ گفٹ آف وزڈم اور گفٹ آف نالج جو ہے یہ بھرپور استعمال ہوتا ہے. جتنا اس کے پاس علم ہوگا, جتنی اس کے پاس حکمت ہوگی, تو وہ روح کے امتیاز کی نعمت کا بھرپور استعمال جو ہے وہ کر سکے گا. تو ایک پاسٹر جو ہے کلیسیا کے لیے بڑی ضروری ہے. اور جب صادق اور شریر کے درمیان امتیاز کرنا ہے تو ہمیں جب فرسٹ میں نے پڑھی کہ تب تم رجوع لاؤ گے, تو یہ اسرائیل کے حوالہ سے ابھی تک تو وہ رجوع نہیں لائے. جب رجوع لائیں گے تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس گفٹ کے ذریعے سے وہ ڈسرننگ آف اسپرٹ کو سمجھ پائیں گے جو انہوں نے اپنی ساری ہسٹری میں جو ہے نہیں کر پائے. اور وہ بال کی پرستش, بتوں کی پرستش, جھوٹے نبیوں کے پیچھے لگ کر وہ قوم سفرنگ کے اندر رہی, اسیری کے اندر رہی. تو یہ ان کی آنکھیں بند ہوئی تھی, ان کے دل کلوز تھے, اور وہ بالکل نیکوکاری کی سمجھ ان میں نہیں تھی. اور یرمیاہ کہتا ہے کہ یہ بے شعور بچے جن کو امتیاز نہیں, برے کاموں میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے. تو قوم پوری کے اندر ڈسرنمنٹ جو تھی یہ نہیں تھی, جس کی وجہ سے
وہ بت پرستی کی طرف، اور اسرائیل تباہ ہو گیا، یہ نیشن برباد ہوگی کہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ برے پروفٹس کے حوالہ سے، یہاں غلط تعلیمات دینے والے کے حوالہ سے، تو وہ قوم جو تھی ڈسرننگ یہ اسپرٹس کے حوالہ سے ان کے پاس یہ گفٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ انتشار کا شکار ہوگی اور سفرنگ اٹھائی۔ پر جب رجوع آئے گی تو یقیناً وہ دونوں باتوں کے اوپر صادق و شریر میں بھی امتیاز کر پائے گی، اور دوسری عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والوں کے درمیان بھی فرق۔ خدا نے تو شروع ہی سے، جب ہم احبار کی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر آگے استثنا کی کتاب، ان ساری جو 5 بکس ہیں شریعت کی، اس کے اندر ان کو پاک ناپاک کے متعلق امتیاز کرنا بتایا گیا، پر وہ ان میں امتیاز نہ برت سکے اور خدا سے انہوں نے دوری بنائی رکھی۔ طاہر اور نجس کے اندر ان کو فرق نہیں پتا تھا، ہولی ان ہولی کے درمیان وہ فرق نہیں کر پائے۔ ان کی عبادات اور ان کی زندگیاں وہ خلط ملت نیشن ہی رہی، جس کی وجہ سے تو وہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب ہولی اسپرٹ نے یہ جو گفٹ دیا ہے کہ اسرائیل کی طرح کا حال کلیسیا کا نہ ہو، بلکہ گفٹ کے ذریعے سے بر وقت وہ شریر کا جو ہے پیچھا کر سکے، اس کو ایکسپوز کر سکے، وہ ڈسرنمنٹ کے گفٹ کے ذریعے سے ان اسپرٹس کو جو کلیسیا کے اندر ہوتی ہیں وہ دیکھ سکے۔ یعنی صادق اور شریر کے درمیان جو ہے پاسٹر سائمن ایک بڑا فرق جو ہے، ایک امتیاز جو ججمنٹ جو ہے وہ کر سکے، اور یہ گفٹ والا ہی کر پائے گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر بلیورز، ہمیں پہلا یوحنا 4 باب کے اندر لکھا ہے کہ ہر روح کا جو ہے ہم نے یقین نہیں کرنا، بلکہ لکھا ہے روحوں کو آزماؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کلیسیا کے اندر یہ خادم کا اور جس کے پاس یہ گفٹ ہے، فرض ہے کہ وہ آزمائے ایسے روحوں کو، کہ کوئی ایسی روح کلیسیا کے اندر نہ آ جائے جو ایک بلیور کو اس کے جو روحانیت سے ہٹا دے۔ تو یہ بھرپور ڈسرنمنٹ کے ذریعے سے کلیسیا کی پاکیزگی جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو کلیسیا کے اندر یہ گفٹ بہت ضروری ہے، روحوں کو آزمانا ہے۔ اور پھر تسلیکیوں کے خط کے اندر لکھا ہے ہر بات کو آزماؤ، یعنی تعلیم کو بھی آزمانا ہے اور روحوں کو بھی آزمانا ہے۔ ایک پریچر جو باہر سے بعض کلیسیوں میں آ جاتے ہیں، کوئی بھی خدمت رکھتے ہیں، ہمیں ان کی تعلیم سے، ان کے کریکٹر سے آزمانا ہے۔ اور کلیسیا کے اندر بھی جو بلیورز ہیں، جو بلیورز فیملیز ہیں، جو ممبران ہیں، ان کے اوپر بخوبی ایک جو خادم کی، پاسٹر کی نگاہ ہو، اور وہ گفٹ آف ڈسرننگ اسپرٹ سے معمور ہو۔ یہ گفٹ اس کے پاس ہو جو ہولی اسپرٹ نے دیا ہے، تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ اور جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھتے تو میں نے بتایا کہ وہاں پراپر اس کے اوپر فنکشن نہیں ہوا، پر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آج کا خادموں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر وہ ورک کرے۔ اور جب ہم صادق اور شریر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو پہلا کردار ملتا ہے، حابل ایک صادق شخص تھا، اور جب ہم اس کے بھائی قائن کی بات کریں تو یوحنا کے خط میں لکھا ہے وہ شریر تھا قائن، اور بلکہ یہاں تک لکھا کہ وہ شریر سے تھا۔ تو پھر لکھا ہے وہ شریر کیوں تھا؟ کیونکہ اس کے کام برے تھے۔ حابل کیوں راست تھا؟ کیونکہ اس کے کام راستے کے تھے۔ تو ہمارے پاس یہ ڈیفینیشن جو ببلیکلی جو ڈسرنمنٹ کی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک شریر ہے اور ایک صادق ہے۔ تو صادق جو ہے وہ خداوند کے حضور میں راست کام کرتا ہے، اور قائن کو بتا دیا گیا کہ اس کے کام برے ہیں۔ تو صادق اور شریر کے درمیان ہمیں یہ فرق خدا نے پہلے ہی واقعہ کے اندر بتا دیا، اور امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے شریروں کے ذبیحہ سے خداوند کو نفرت ہے، ایک راست کی دعا ہے، اس میں خداوند کی خوشنودی ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قائن جو سیکریفائس لے کے آیا، اس کے چونکہ کام برے تھے تو لہٰذا اس کی ورشپ، عبادت بھی جو تھی وہ مقبول نہ ٹھہری۔ تو ہمیں ملاکی کی کتاب کے مطابق ان دونوں چیزوں پہ ہی فوکس کرنا ہے، ایک صادق کے اوپر اور شریر کے اوپر، اور عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے کے اوپر۔ پھر ہمیں لوط کے زمانہ کے اندر بلیورز یہ ایک ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہاں پر کوئی راست باز نہیں تھا سوائے لوط کے، اور خدا نے آ کر ابراہیم سے کہا کہ میں سدوم و عمورہ کو
برباد کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر اس میں 50 راست باز ہو صادق ہو تو خدا نے کہا میں چھوڑ دوں گا. تو اس کا مطلب ہے 50 نہیں تھے. تو شریروں کی تعداد جو تھی وہاں پر تھی اور ہر طرح کا گناہ جو تھا حرام کاری وہاں پر پائی جاتی تھی, بدی پائی جاتی تھی. مگر لوط کے حوالے سے لکھا ہے وہ راست باز شخص تھا, اپنے دل کو وہ شکنجے کے اندر رکھتا تھا. تو اس کا مطلب ہے وہ راست باز تھا. باقی لوط کے زمانہ کو خدا نے جو ہے آگ سے تباہ کر دیا. تو یہ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتا ہے. پر جب ابراہم نے کہا 50 راست باز تو خدا نے کہا میں چھوڑ دوں گا, جس کا 50 بھی نہیں تھے. پھر وہ کم ہوتے ہوتے 10 پہ آیا تو وہاں پر یہ راست باز لوگ نہیں تھے. تو صادق لوگوں کے کام راست کام ہوتے ہیں اور جو شریر ہے اس کے کام برے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو جس جگہ بھی ہم بیٹھتے ہیں, ہم گھرانے کے اندر ہو, جاب کے اندر ہو, بزنس کے اندر ہو, چرچ کے اندر ہو, مگر یہ تعلیم تو ہمیں کلیسیا کے لیے دی گئی ہے کہ وہاں پر کوئی جو ہے شریر جماعت کے اندر نہ آنے پائے. ویسے تو آئے مگر آ کر ریپینٹ کرے. اگر آ کر وہ شرارت کرتا ہے تو ایک امتیاز ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ بائبل کے مطابق کیسے ڈیل کرنا ہے. تو بلیورز اس کے اندر جو بات ہمیں جاننی ہے, سمجھنی ہے کہ صادق اور شریر جو ہے یہ ان کے اندر ایک خادم کو ایک ڈسرننگ اسپرٹ کا گفٹ رکھنے والا جو ہے ڈسرنمنٹ کر سکے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر میں نے والا بتایا, داؤد بھی اس کے بات کرتا ہے, سلیمان بھی اس کے اوپر بات کرتا ہے اور صادقوں اور شریروں کا فرق بیان کرتا ہے. اور پھر داؤد کہتا ہے کہ تو شریروں کی صلاح پر نہ چلنا, خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہ ہونا, ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا. اور پھر یہ بھی کہتا ہے شریر صادقوں کی جماعت میں قائم نہ رہ سکیں گے, کھڑے نہ ہو سکیں گے. تو یہ کبھی بھی یہ آپس میں میچ نہیں کھا سکتے, ان کو الگ ہی ہونا ہے. پر جن کلیسیاؤں کے اندر اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے کہ وہاں صادق و شریر ہے, خلط ملت ہو گیا ہے, تو ایک ڈسرننگ گفٹ والا جو ہے روح القدس کی رہنمائی سے ان کو یا تو تعلیم سے ٹھیک کرے یا پھر ان کو کلیسیا سے خارج ان کو کرنا پڑ جاتا ہے. تو کلیسیا کی ترقی کے لیے یہ گفٹ دیا گیا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ کلیسیا کے اندر ایک ایماندار اور شریر کا واضح فرق جو ہے کلیسیا کے اندر ہو جانا چاہیے. یعنی ایک بلیور کانگریگیشن ہو, ایک صادق کا معلوم ہو. اور داؤد نے اس کے اوپر بات کی کہ صادق گرتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے, صادق کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے, کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. اور امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ صادق دل سے جو ہے وہ سوچتا اور جواب دیتا ہے, مگر شریر جو ہے وہ بری باتیں اگلتا ہے. اور کرائسٹ نے بھی یہ کہا کہ انسان کے اندر سے جو نکلتا ہے وہ انسان کو ناپاک کرتا ہے. تو یہ ڈسرنمنٹ کا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر بدی کی باتیں ہیں, اس کے اندر کلام کی باتیں ہیں. تو ایک عام تو ڈسرنمنٹ بلیور کر سکتا ہے, مگر ایک گفٹ والا جو ہے اس کو بہت جو ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ورک کرے گا. ویسے تو ہر شخص اپنے گھر میں, بزنس میں, جاب میں جو ہے وہ یہ کلیم بھی کرتا ہے, دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ فلاں شخص ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ تو اس کا ایک اپنی ذات کے حوالے سے تو کر سکتا ہے, پر اگر وہ کرتا ہے تو بائبل کے مطابق تو اکارڈنگ ٹو اسکرپچر بائبل کا علم رکھنے والے کے حواس تیز ہوں گے نکوبت میں. پر اگر کوئی پھر بھی کہتا ہے کہ جی میں ہوشیار ہوں, میں تمیز کر لیتا ہوں, تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی. وہ کسی وقت بھی دھوکہ کھا سکتا ہے. پر اگر وہ بلیور ہے اور کلام کو سنتا ہے, سمجھتا ہے, تو وہ ڈسرنمنٹ کر سکتا ہے. پر وہ دعویٰ کلیم نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس گفٹ نہ ہو. اور گفٹ ہوگا تو وہ منسٹری کرنے والا ہوگا, کلیسیا کے اندر اس کا یہ گفٹ آپریٹ ہوا ہوگا. اور اگر وہ آپریٹ نہیں کر رہا تو اس کے پاس یہ گفٹ نہیں ہے. تو ہر خادم, ہر ایماندار اس کا جائزہ لے سکتا ہے. تو اگر اس کے پاس جو ایک جنرل یہ ڈسرنمنٹ کا گفٹ ہے, یعنی کلام کو سن کر اس کے حواس تیز ہو گئے, تو وہ اپنے گھر کو بھی مینج کر سکتا ہے. اس کے اندر بھی کسی غلط شخصیت کو, کسی غلط
की एंट्रेंस नहीं हो सकती, उसके बिजनेस जॉब के अंदर भी वो रहनुमाई खुदा से ले सकता है। मगर डिसर्निंग गिफ्ट रखने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए वो इस तरह ऑपरेट करता नजर आएगा, उसकी इस तोड़े से, उसकी खिदमत से, इस गिफ्ट से ये वो वाजे करेगा कि उसने निशानदेही की है एक ऐसे शरीर की। तो साधक और शरीर के दरमियान एक फ़र्क जो है ये वाजे हमें मिलता है। और नए अहदनामा के अंदर आप देख लीजिए कि किस तरीके से पतरस ने, पालूस रसूल ने, इन लोगों ने इस डिसर्निंग गिफ्ट के ज़रिए से वर्क किया, काम किया। हम जो पतरस की लाइफ के हवाले से देखते हैं कि फिलिप्पस ने बुलाया पतरस को कि आए कलीसिया के ऊपर आकर हाथ रखे ताकि वो रूह कुदस के बैप्टिज्म हासिल करे। और उसने रिपेंटेंस का तो बहुत काम किया, हीलिंग का काम भी किया, क्योंकि वो मुबशर था। पर उसने एक बड़े गिफ्ट वाले को, रसूल को बुलाया। तो जब पतरस उनके बीच में आया और जब हाथ रखकर दुआ करता तो लोग मामूर होते, उनको होली स्पिरिट बैप्टिज्म हो जाता। वहां पर एक जादूगर, उसने तौबा कर रखी थी, वो फौरन रुपए लेकर आया पतरस के पास और उसने कहा कि ये पैसे मुझसे ले ले और मुझे भी ये इख्तियार बख्श दे। तो पतरस जो डिसर्निंग गिफ्ट से मामूर था, उसने एकदम से फौरन ये कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हुए, क्या तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का सोचा? तो आप यहां से देख लें कि फिलिप्पस मुबशर के पास ये गिफ्ट नहीं था, वो एवेंजलिस्ट था। तो एवेंजलिस्ट के पास वो शख्स जो है घूम फिर रहा है, वहां ही वो अपना असर दिखा रहा है कि वो एक बिलीवर है। मगर रिपेंटेंस तो उसने की है, मगर उसकी जिंदगी के अंदर अभी भी शरारत पाई जाती है कि वो किसी तरीके से जो उसका पहला नॉलेज है, ये तो उससे भी आगे अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इससे बड़ी अर्निंग करूंगा। तो बात साफ होती है कि जिनके पास ये गिफ्ट होता है, तो यूं उसने निशानदेही की। फिर हननिया सफीरा के हवाला से भी आप देख लें कि वो किस तरीके से उन्होंने खुदा के मखसूस पैसे को घर में छिपाया। तो होली स्पिरिट ने इस गिफ्ट के जरिए से उस पर आया कर दिया, तो फौरन दोनों की डेथ हो गई। तो ये डिसर्निंग गिफ्ट से एक खादम मामूर होकर कलीसिया के अंदर पाकीज़गी को मेंटेन करेगा, वहां पर कोई शरीर जो है आने ना पाए, वहां पर कोई बिलीवर शरीर की जगह ना बना ले अपने आप को, क्योंकि ये कलीसिया खुदा के लोग हैं, पाक लोग हैं। तो आज का साधक जो है वो यीशु के खून से रास्तबाज है, पाक है। तो ये एक मयार कलीसिया के अंदर हो, वो फेथफुल हो, रास्तबाजी के अंदर हो, पाकीज़गी के अंदर हो, रूह कुदस की नेमतों से मामूर हो, रूह कुदस के फलों से भरा हो, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री वहां पर हो। हर तरीका से ये पता चले ये साधकों की जमात है, ये बिलीवर्स की जमात है। और शरीर अगर कोई आ जाए तो आप डिसर्नमेंट के जरिए से आप उसको गाइड कर सके, आगाह कर सके, ना कि उसकी शरारत से वो चंद बिलीवर्स को जो है प्रॉब्लम का बाइस बना दे। तो पतरस ने जो है इसका इस्तेमाल किया। फिर हम जो देखते हैं पौलुस रसूल के हवाला से कि उसने कलीसिया को एक खत लिखा, जब कलीसिया ने पौलुस को खत लिखा कि जिना का हराम का शख्स कलीसिया में है, तो उसने फौरन कहा, मैं बहालते मौजूदगी ऐसा करने वाले पर हुक्म देता हूं, ऐसे शरीर आदमी को कलीसिया से निकाल दो। तो आप देखें उसने फौरन डिसर्निंग स्पिरिट के गिफ्ट का इस्तेमाल किया। फिर वो जब उसको मालूम पड़ता कि कलीसिया के अंदर मुख्तलिफ तरह की बेचैनी है, तो वो कहता है मैं आऊंगा तो उनकी कुदरत को मालूम कर लूंगा। तो गोया वो बताना चाहता है कि डिसर्निंग गिफ्ट के जरिए से वो देख लेगा कि कौन सा शख्स कहां पर है। फिर उसने एक गैबीन रूह को भी, जो उसके पीछे पीछे आ रही थी, एक औरत के अंदर थी, उसने उसको रिब्यूक किया। हालांकि वो पौलुस रसूल की तारीफ कर रही थी, मगर उसने उसको रिब्यूक किया, उसको झिड़का और वो उसमें से निकल गई। तो ये गिफ्ट जो है हमारे पास होने चाहिए ताकि कलीसिया के अंदर इसका ठीक इस्तेमाल हमें होना चाहिए। तो मैं ये बिलीवर्स आपको साधक और शरीर के दरमियान अभी ये जो बताया है चंद चीज़ें, और इसके ऊपर मैं चंद चीज़ें और बयान करना चाहूँगा। पर इससे पेशतर कि मैं और बयान करूँ, मैं आपको ये वाज़े अल्फाज में कहता हूँ कि ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग स्पिरिट, ये ऐसा ही है जैसे एक सर्जन कलीसिया के अंदर जो है वो एक ऑपरेशन के जरिए से किसी
ایسے عضو کو جو اس بدن کے اندر پوائزن کا باعث بن رہا ہے, اس کی ہلاکت کا باعث بن رہا ہے, اس کو دیکھ کر سمجھ کر آؤٹ کر سکے. تو جب گفٹ والا نشاندہی کرے گا کسی شریر کی, تو وہ تو یہ کلیم کرتا ہوگا کہ میں تو راست باز شخص ہوں, اور چند کلیسیا کے ممبران بھی اس کو راست باز ہی سمجھتے ہوں گے. اور جب آپ اس کی نشاندہی کریں گے تو آپ سوچئے کہ اس سے کس قدر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صادق کلیم کرے اور جو ہے گفٹ والا اس کی نشاندہی کرے. تو یہ نشاندہی کرنے والا اس قدر حکمت سے, علمیت سے, خدمت سے معمور ہوگا تو ہی کلیسیا اس کی بات کو فالو کرے گی, اور کلیسیا کو اس گفٹ والے خادم کی بات کو مان لینا چاہیے کہ وہ کسی کی نشاندہی کر رہا ہے. اور پھر آپ یہودا کے خط پہ آپ پڑھیے کہ وہاں پر لکھا کہ یہ ہماری محبت کی ضیافتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ان پوشیدہ دریا کی چٹانوں کی طرح ہیں, اور لکھا ہے یہ بے دھڑک پیٹ پر بھرنے والے چرواہے ہیں, لالچی ہیں, ہرس ان کے اندر پایا جاتا ہے قائن کی طرح, اور لکھا ہے ہرس کی طرح, بلام کی طرح اور کورا کی طرح مخالفت کرنے والے. ان کے حوالہ سے لکھا ہے یہ بے پانی کے بادل ہیں, ان میں کوئی جو بارش برسانے کی اہلیت نہیں ہے, یہ کوئی کلیسیا کی ترقی کا باعث نہیں, مگر وہ اپنے آپ کو جو پانی سے بھرے ہوئے ثابت کریں گے. تو ڈسرنمنٹ کا گفٹ بتائے گا کہ یہ بلام کس اسپرٹ کا شخص ہے, یہ کورا کس اسپرٹ کا شخص ہے جس نے موسیٰ کی مخالفت کی اور کلیسیوں کے اندر اس طرح بے چینی پیدا کر رہا ہے, یا قائن کی طرح جس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا. تو یہ ڈسرنمنٹ تو یہودا کے خط کے اندر ان کو لکھا, یہ جو پت جڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ ہیں, اور ان کی زندگی میں کوئی پھل نہیں, بے پھل ہیں. اور انجیلوں میں یہی لکھا ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا. تو ڈسرنمنٹ یہی ہے کہ اس کا فروٹ بتائے گا. اور بھی لکھا ہے یہ آوارہ گرد تاریک ستارے ہیں جن میں اب تک تاریکی دھری ہے. وہ تو سٹار کہتے ہیں اپنے آپ کو, پر بائبل کہتی ہے کہ ڈسرنمنٹ کا گفٹ جس کے پاس ہوگا وہ بتائے گا یہ تاریک ستارے, تاریکی ان کے اندر دھری ہوئی ہے اور کلیسیا کی ترقی کا باعث نہیں ہو سکتے. اور اگر ان کی نشاندہی کر کے ان کو آؤٹ کیا جائے اور کلیسیا کو مینٹین رکھا جائے گا تو کلیسیا کی ترقی ہوگی. تو یہ جو پہلا سوال کا حصہ تھا اس پہ میں نے اہمیت اور استعمال جو ہے یہ کلیسیا کے اندر اس پارٹ میں کہ صادق و شریر کے اندر ایک فرق جو ہے, ایک امتیاز جو ہے کیسے ہوگا, تو میں نے مثالوں کے ذریعے سے بتایا. تو اس میں معنی یہی آتے ہیں کہ شریر کے کام برے ہوتے ہیں اور راز کے کام جو ہے اکارڈنگ ٹو اسکرپچر ہوتے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب 22 باب میں جو پاک ہے وہ پاک ہوتا چلا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا چلا جائے. تو اس کا مطلب ہے پاک شخص ہی, صادق شخص ہی صادق دکھتا چلا جائے گا, شرارت کا ذرا سا بھی اس کے اندر جو ہے ذکر نہیں آئے گا. اور اگر نجس ہے, ناپاک ہے, وہ ناپاکیوں کے اندر ہی جو ہے آتا چلا جائے گا. اور دوسرا کنتھیوں میں لکھا ہے پاک لوگوں کے حوالہ سے کہ وہ ناپاکوں میں سے نکل کر الگ رہے تو میں ان کو قبول کر لوں گا. تو ایک فرق جو ہے کلیسیا کے اندر ہو, کلیسیا کے اندر ایک شریر بھائی بہن نہیں ہونا چاہیے, یسوع کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہونے چاہیے. اور بائبل مقدس کے مطابق اگر کوئی اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھا ہے تو گویا یہ ڈسرننگ گفٹ جو ہے, ڈسرننگ جو اسپرٹس کا گفٹ ہے, یہ اس کو باہر نکال دے گا, اور یا تو وہ توبہ کرے, ریپینٹ کرے اور مکمل طور پر صادق بن کر خدا کی خدمت کو کرنے والا بنے. تو یہ پہلے سوال کا جو آنسر میں نے بتا دیا. ابھی میں اس کا جو پہلے سوال کا بی پارٹ جو آیت میں نے پڑھی کہ عبادت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے درمیان بھی میں امتیاز کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جی پاس صاحب, ابھی تک جو تعلیم ہم نے حاصل کی اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح ڈسرننگ کے ذریعے ہم اچھے اور برے یعنی صادق اور شریر میں جو کلیسیا کو اگر وہ جوائن کرتے ہیں اور آتے ہیں تو ہمیں وہاں پتہ چل سکتا ہے, اور ایک خادم بآسانی اس گفٹ کو استعمال کرتے ہوئے فوری یہ چیز کو وہ ڈسرن کر سکتا ہے. اب ہم جاننا چاہیں گے کہ
इबादत करने वाले और इबादत को ना करने वाले, इसके बारे में आप हमें गाइड कीजिए। हाँ जी, बस साइमन, ये जो मलाकी 3 बाब और उसकी 18वीं आयत का जो मैंने बताया कि बाइबल में इस पे फोकस किया गया है, सादिक और शरीर के दरमियान फ़र्क और इबादत करने वाले और ना करने वाले के दरमियान फ़र्क। तो इसराइल नहीं करती थी दोनों का, जिससे उन्होंने मार खाई, मगर आगे जब रिस्टोर होगी तो वो भी ये इबादत करेगी, वो कलीसिया का हिस्सा हो जाएगी। पर गैर कौमों से आई कलीसिया जो है वो अब रूल कुदस से मामूर है और ये गिफ्ट उसके अंदर है, और डिसर्निंग जो स्पिरिट का गिफ्ट है, इससे कलीसिया के अंदर खादम जो है जो रखते हैं अपने कलीसिया के लिए, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। राइट। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के अंदर ये गिफ्ट से खुदा ने मुझे मामूर कर रखा है। और मैंने 41 साल जो मिनिस्ट्री में बहुत सी जिंदगियों के हवाला से जो डिसीजन लिए, कि जब मैंने उनकी ज़िंदगियों के अंदर ऐसा कोई काम देखा तो मैंने फ़ौरन स्टैंड लिया। इससे ज़रूर मसाइल पैदा होते हैं जो कई खुदा के खादमों के अगेंस्ट हो जाते हैं, मगर मसाइल की हमें परवाह नहीं करनी, मुखालफत की जो परवाह नहीं करनी। हमने देखना है कि हम अगर निशानदेही करते हैं तो उसको ठीक करें या उसको आउट करें, इससे कलीसिया की तरक्की होगी। तो ये गिफ्ट तो दिया इसलिए गया है, मगर अगर आप किसी को आउट करते हैं, आप तो बिल्कुल इस गिफ्ट के अंदर है, मगर कोई उसके 2-3 दोस्त, ऐसी फैमिली वो जो है इसमें कोई नाराज होता है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। बल्कि उनको ये बिलीव करना चाहिए कि खादम के पास जो गिफ्ट है वो बेहतर जानता है। तो भी मैं ये समझता हूँ हर शख्स सबके सामने, कलीसिया के सामने आया होता है कि लिखा दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। और अब यहाँ पर साफ बात वाज़ेह हो गई है। पहले तो सादिक शरीर का आप अगर जो है जिक्र करते हैं तो कोई उसको नहीं समझ पा रहा, तो अगला हिस्से पे वो तवज्जो ज़रा कर ले। अगर वो इबादत नहीं करता तो इसका मतलब है शरारत से उसका ताल्लुक है, या वो नीम गर्म हालत के अंदर है। तो अगर इबादत करता है तो वो सादिक है, वो सादिकों के साथ बैठेगा, इबादत करेगा, फेलोशिप करेगा। और लिखा है कि जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया, उन्होंने वर्ड बैप्टिज्म लिया, रूल कुदस का बैप्टिज्म मिला, और वो कलीसिया में आ मिले और क्या करने लगे, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने, तालीम पाने और दुआ करने में मशगूल। तो ये इबादत करने वालों, अगर कोई इन 4 बातों में नहीं है तो वो इबादत करने वाला नहीं है। अगर वो क्लेम करता है सादिक का, तो ये दोनों बातें बाइबल ने बता दी हैं। इससे तो नॉलेज लेकर हर ईमानदार को भी डिसर्नमेंट करनी आ जाती है। पर जिसके पास गिफ्ट है, वो एक खादम है, पास्टर है, पतरस की तरह रसूल है, तो वो तो फौरन जो है एक्सपोज करेंगे और कलीसिया की तरक्की के लिए उस शख्स को भी मौका देंगे। क्योंकि पौलुस ने भी पहले तो शरीर को निकाला, जब उसने रिपेंट किया तो वापस भी ले लिया। तो यही असूल होता है। मगर डिसर्नमेंट के अंदर मसाइल ज़रूर पैदा होंगे कि आप निशानदेही करेंगे उस शरीर की, तो वो आगे से रद्द अमल देगा। जब वो इबादत नहीं करता तो आप उसको जो उसका स्टेटस बताएंगे, वो आगे से अपने आप को बिलीवर शो करेगा, इबादत करने वाला शो करेगा। पर यहाँ साफ बात आ गई है कि इबादत करने वाले में और ना करने वाले में इम्तियाज हमें करना आ जाए, तो जो डिसर्निंग स्पिरिट का गिफ्ट है वो बता देगा कि फलां फैमिली, फलां शख्स जो है वो इबादत ना करके वो क्या जाहिर कर रहा है। तो आप उस डिसर्नमेंट के जरिए से आप उसको उस तरह डील करें, ऐसा ना हो कि वो कलीसिया की लिए नुकसान का बाइस हो जाए। तो कलीसिया की तरक्की के लिए भरपूर तरीके से कलीसिया के अंदर ये गिफ्ट वाला निगाह में रखे कि इबादत करने वाले कौन है और इबादत ना करने वाले कौन लोग हैं। और हमें इबादत करने वालों के साथ खड़े होना है, ना कि ना करने वालों के साथ। तो मुआशरे में हमने देखा है कि जो इबादत नहीं करते उनकी दोस्तियां वैसी की वैसी, उनके साथ मेल मिलाप वैसे का वैसा चलें। वो उनको बेहतर बनाने के लिए मेल मिलाप तो रख सकते हैं, या रिश्तेदारी में भी, दोस्ती में भी, पर उनके साथ एक ऐसी फेलोशिप कि वो बिलीवर ही अपने आप को समझे। उनको गाइड करना पड़ेगा कि वो उस जगह पे नहीं है।
مگر وہ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں کہ وہ گویا گھر میں بیٹھ کر بھی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کلیسیا کے ساتھ ہے، گھر میں بھی بے شک ہے، خدا گھر میں بھی ہے، پر کلیسیاؤں کے اندر عبادت کا سسٹم، جیسے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں جو خیمہ اجتماع کے اصول ملتے ہیں، ہیکل کے اصول ملتے ہیں، اب کلیسیا خدا کی جماعت لکھا ہے کہ لوگ آ ملے، وہ 3000 لوگ بچے، پھر 5000، تو آپ یہ دیکھیے بائبل تو بتا رہی ہے کہ وہ کس طرح بڑھتے چلے گئے۔ تو ایک صادق، ایک عبادت کرنے والا عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کو اپنے فادر کی، اپنے باپ کی روحانی، اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، وہ کلیسیا کا حصہ ہے تاکہ کلیسیا گرو کرے۔ تو عبادت کرنے والے کے حوالے سے یہی ہمیں آتا ہے کہ وہ رفاقت رکھے، فیلوشپ اور ریگولر فیلوشپ، خدا کے ساتھ چلے اور روٹی توڑے ہولی کمیونین کے اندر۔ اور پھر لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 11 باب کے اندر بلیورز کہ جو شاعر بانی میں کھاتے پیتے وقت مسیح کے بدن کو نہ پہچانے، اس سے وہ سزا پائے گا۔ یعنی وہ امتیاز نہیں کر پاتا کہ وہ شرارت کے اندر ہے، گناہ کے اندر ہے، اور ہولی کمیونین میں شریک ہو گیا، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہی ہے کہ وہ پاکیزگی کے اندر اس میں شریک ہو۔ تو ہمیں جو ڈسرنمنٹ ہو کہ ایک شخص گناہ کی حالت میں ہے، جیسے یہودا اسکریوتی گناہ کی حالت میں تھا، تو ڈسرنمنٹ تھی خداوند کو، یسوع کو، کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے پکڑوائے گا، تو اس نے فوراً کہہ دیا شاگردوں سے کہ تم سب پاک نہیں ہو، ایک ناپاک ہے۔ تو اس نے شریک کو کہا جا میاں اپنے کام کو کر لے، تو اس کو موقع دیا کہ وہ توبہ کر کے اس میں شریک ہو، پر وہ گناہ کی حالت میں، تو اس نے امتیاز نہیں برتا، اس نے ڈٹھائی کے ساتھ ہولی کمیونین کے اندر ہاتھ ڈالا، حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہا، وہ شرارت کے اندر ہے۔ تو ہمیں عبادت کرنے اور نہ کرنے والوں کی جو ڈسرنمنٹ سے ہم بتا سکیں، اور ایک شخص خود اپنا جائزہ لے کہ وہ عبادت کر رہے یا نہیں۔ اور پھر لکھا ہے لوکا کی انجیل پہلے باب میں کہ راست بازی اور پاکیزگی کے ساتھ پاسٹر سائمن عبادت کرنی، راست بازی اور پاکیزگی، یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ کنفرم ہوں ایک بلیور، ایک جماعت جو ایمانداروں کی ہے، اور ایک گفٹ آپریٹ کرنے والے کو پتا ہو کہ یہ راست بازی اور پاکیزگی میں بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو اس کو گائیڈ کرے، اس کو راست بازی کی طرف لائے۔ پر اگر اس کو وہ چرچ کا حصہ بنایا ہوا ہے ناپاکیوں کے اندر، تو اس کا مطلب وہاں گفٹ نہیں ہے، یا پھر وہ خادم جو ہے وہ بھی اس راست بازی پاکیزگی میں نہیں ہے، اور گفٹ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک کلیسیا کا نقشہ بتائے گا کہ وہ کس جگہ پہ ہے، اور یہ گفٹ والا ایک شریر کی نشاندہی کرتا رہے گا۔ تو راست بازی اور پاکیزگی کے اندر، تو یسوع کے خون سے بلیورز ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اور کلام سے ہم غسل پاتے رہتے ہیں، پاک ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ کلیسیا سے ایک ویک بھی دور ہو جائے۔ اگر یہ کووڈ-19 ہے تو کیا دنیا کے دوسرے کام بند ہو گئے؟ اگر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے پھر تو ایک ہمیں اس کے عمل کرنا پڑتا ہے، اور گھروں میں عبادات یا آن لائن بھی عبادت ہم کرتے ہیں اور کی بھی ہیں، مگر جب ایک موقع بھی ہے آپ کو اکٹھے ہونے کا، تو بائبل مل کر جمع ہونے سے باز نہ ہو۔ اب عبادت نہ کرنے والا کیا شو کر رہا ہے؟ وہ کم اعتقادی کے اندر یا بے اعتقادی کے اندر وہ کس طرف جا رہا ہے؟ تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہے، اور بہت سے خادم جو ہے وہ دونوں طرف چل رہے ہیں، وہ پکار بھی رہے ہیں، دعائیں بھی اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو عبادت سے بھی دور رکھے ہوئے ہیں۔ تو گویا آپ یہاں سے اندازہ کر رہے ہیں کہ ڈسرننگ اسپرٹ کا گفٹ رکھنے والا ثابت کرے گا، بتائے گا کہ عبادت نہ کرنے والا اپنی زندگی سے کیا ظاہر کر رہا ہے۔ تو صادق اور شریر کے درمیان امتیاز، اور پھر عبادت نہ کرنے والوں کے درمیان امتیاز۔ تو ہمیں تو یہ جو 4 سٹیپس ہیں، رفاقت، روٹی توڑنا، دعا کرنا، تعلیم پانا، ایجوکیشن، تو ریجوائسنگ ٹائم میں بھی ہم تعلیم دے رہے ہیں، بائبل اسٹڈی جب وینسڈے میں ہوتی ہے اس میں بھی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، چرچ کے اندر پریچنگ اور ٹیچنگ دونوں چل رہے ہوتے ہیں، پریئر چل رہی ہوتی ہے، پریئر فیسٹیول میں ہم ایک اسپیشل سیشن لیتے ہیں، گھروں میں بھی عبادات ہوتی ہیں، ہوم سیلز میں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ پورا فالو کرنا پڑے گا ایک بلیور کو،
یہ عبادت کا پورا اسٹرکچر جو بائبل ہمیں دیتی ہے، تو عبادت کرنے والے سے ہم فوراً ڈسرنمنٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ مقدسوں کی جماعت ہے، یہ شائقینوں کا فرقہ ہے۔ پر اگر کوئی اپنے آپ کو بلیور بھی سمجھے، صادق بھی سمجھے، عبادت بھی نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے عبادت نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ شریر نہیں ہے تو نیم گرم ہے، اس لیے وہ سرگرم ہو، خدا کی طرف آئے۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ روح جیتنا عبادت کا حصہ ہے۔ ہمیں سول وننگ کرنی ہے اپنے گھر کے اندر بھی، اور جہاں جہاں خدا ہمیں بھیجتا ہے۔ جو مین گفٹ رکھنے والے منسٹر ہیں وہ بھی، اور ہر ایک ایماندار بدن کی ترقی کے لیے اس کو یہ سول وننگ کرنی ہے، گواہی دینی ہے۔ اور اگر وہ نہیں دے پا رہا تو عبادت نہ کر کے وہ کس کیٹیگری میں جا رہا ہے۔ تو ایک جو ڈسرننگ اسپرٹ گفٹ والا جو خادم ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور تعلیم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی بھائی بہن کو جو غلط تعلیم کے اندر جہاں وہ اپنے آپ کو جگہ بنائے ہوئے ہے، یہ ڈسرننگ گفٹ والا ہی نظر رکھے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پرگمن کی کلیسیا، وہاں پر جو یہ گفٹ نہیں تھا، وہ لوگ ایمان میں بھی تھے، محبت میں بھی تھے، ان کے کام پہلے سے زیادہ بھی تھے، مگر وہاں ایزبل نامی جو وہ حرام کاری، وہ زنا کاری کرنے والی وہ لیڈی تھی وہاں پر موجود تھی، تو لکھا تو نے اسے رہنے دیا۔ تو وہ تو کلیسیا کا پارٹ بنی ہوئی تھی، غلط تعلیم رکھ کے۔ تو کرائسٹ نے نشاندہی کی ہے کہ یہاں پر ڈسرننگ گفٹ نہیں، تم نے کیوں اسے رہنے دیا؟ اگر بلیور ڈسرننگ گفٹ جو تھا یہ اسپرٹ کا ہوتا تو ایزبل وہاں فوراً پکڑی جاتی۔ اس لیے کلیسیاؤں کے اندر شرارت اور غلط تعلیم رکھنے والے، جو ایک گفٹ رکھنے والا ہے، فوراً جو ہے آگاہی دے گا اور کلیسیا سے ان کو آؤٹ کرے گا۔ پھر ٹائید کے حوالے سے ہے، اور یہ ملاکی کی کتاب کا ہی ریفرنس پڑھا ہے کہ اگر خدا کے ہولی جو پوشن تھے، سیکریفائس تھے، ٹائید تھے، وہ نہیں لاتے تو تیسرے باب ہی کی آیت پڑھی ہے کہ ٹائید بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اور جب وہ باقاعدگی سے اپنی پوری درجگی ذخیرہ خانہ میں کلیسیا میں لاتے ہیں تو یہ ورشپ کر رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ عبادت نہیں کر رہا، حالانکہ وہ عبادت کرنے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں تو کر رہا ہوں، پر وہ ٹائید جب نہیں دے رہا تو گویا اس نے خدا کے اس ہولی پوشن کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، اور وہ عبادت کرتا ہوا بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ ڈسرننگ گفٹ کے اندر جو ہمیں ایسی اسپرٹس کو بھانپ لینا چاہیے کہ وہ خود بھی نہیں ٹائید دیں گے، وہ دوسروں کو بھی اس کے اوپر سے منع کریں گے، اور ان کی اپنی ترقی بھی رک جائے گی اور دوسرے کی بھی ترقی رک جائے گی، ان کی جاب بزنس زیرو پہ آ جائیں گے، نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ جب وہ عبادت نہیں کرے گا تو خدا کی حضوری سے برکت ان کے اوپر نہیں آنے کی۔ تو یہ عبادت نہ کرنا ہے۔ پر چند کئی اس کو سمجھتے ہوں گے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جی، یہ تو میں چرچ تو آتا ہوں، میں تو عبادت تو کرتا ہوں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو جو ہے کنسیڈر کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلام اور جو کورا کی مخالفت کرنے والے بے شمار بلیورز ایسے لوگ کلیسیاؤں کے اندر اس وقت بھی پائے جاتے تھے، آج بھی۔ تو ڈسرننگ اسپرٹ گفٹ والا جو ہے یہ روح سے معمور ہو کر وہ خادم کلیسیا کی ترقی کے لیے استعمال ہو، اور ہمیں معلوم ہے کہ عبادت کرنے والے جو ہے وہ خداوند کی برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ لکھا تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی پانی میں برکت دے گا، تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دے گا، تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقات ہوگا نہ کوئی بانجھ رہے گی، میں تیری عمر پوری کروں گا۔ ہر برکت کا دار و مدار ہماری عبادت کرنے سے ہے، اور پورے دل کے ساتھ، پورے ہارٹ کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ، روح اور سچائی کے ساتھ، ورشپ آوازوں سازوں کے ساتھ، اور لیرکس روحانی ہو، ہر طرح ساز بجانے والا روحانی ہو، عبادت کرنے والا ہو، دنیا دار نہ ہو، شریر وہاں پر عبادت کے لیے نہ آئے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک صادق جو ہے وہ صادقوں کی جماعت میں عبادت کرے، اور شریر اگر کوئی وہاں پر ہے تو اس کو گائیڈ کرے کہ وہ توبہ کرے۔ اگر اس کو شرارت کی اندر رہتا ہوا وہ حصہ ہے کلیسیا کا تو وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ گفٹ جو ہے جب آپ نشاندہی کریں گے تو مسائل تو پیدا ہوں گے، مگر ڈیفینیٹ کلیسیا کی
तरक्की है, ये किसी एक को गिफ्ट दिया जाता है और सबके पास ये गिफ्ट तो नहीं होता, मगर सब डिसर्निंग स्पिरिट को कर सकते हैं। जैसे इफिसुस की कलीसिया में लिखा कि तुमने झूठे रसूलों को आजमा कर झूठा पाया, तो कलीसिया के पास है। आप अपने घर के लिए, जॉब, बिजनेस के लिए डिसर्नमेंट कर सकते हैं, वो भी कलाम और कलाम के हवाले से। खुदा का कलाम दो धारी तलवार से ज्यादा तेज, रूह, बदन, जान, बंद गूदे को जुदा करके गुजर जाता, उसके सामने कोई चीज छिपी नहीं। तो जब उस कलाम से आप जो है मजबूत होंगे बिलीवर्स, तो उसके हवास, सेंसेस स्ट्रांग हो जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगी, तो वो डिसर्नमेंट कर सकता है। लिखा है कि जिनके हवास तेज हो गए वो नेक व बद की इम्तियाज में वो डिसर्नमेंट कर सकते हैं। मगर गिफ्ट रखने वाला ये निशानदेही करेगा कि मगर अगर कोई रूहानियत में मुकाबला करे तो पौलुस इसकी इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि कोई अपने आप को उतना, हर कोई उतना ही समझे जितना वो है। तो इसमें तो हम डिसर्नमेंट नहीं करेंगे। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बड़ी डिसर्नमेंट मूसा खुद करता था, और छोटी डिसर्नमेंट फैसले जो थे वो 400 के ऊपर जो थे दूसरे लीडर्स करते थे। इसी तरह जो बिग मिनिस्ट्रीज वाले हैं, जो पास्टर हैं, जो अपोस्टल हैं, प्रॉफिट हैं, वो बड़ी डिसीजन गिफ्ट रख कर डिसर्निंग स्पिरिट का वो निशानदेही करते हैं। पर सारी कलीसिया भी छोटे छोटे होम सेल्स के अंदर एवेंजलिस्ट जो है इन मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कलीसिया की तरक्की के लिए, तो ही कलीसिया पाकिज़गी की तरफ आएगी। वरना इसराइल का हाल हमारे सामने है कि उन्होंने सादक और शरीर खेलत मेल हो गए, और वहां पर सारा स्ट्रक्चर इबादत का भी, इबादत ना करने वाले सब एक थे और असीरी के अंदर चले गए। कलीसिया के लिए यीशु ने खून बहाया है, इसको रिस्टोर किया है, इसको पाक किया है, इसको पता हो कि ये साधकों की बात है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ये होली बॉडी है, इसके अंदर शरीर के लिए जगह नहीं, और ना ही जो इबादत नहीं करता उसके लिए जगह नहीं। इसमें वही जगह बनाएगा जो रास्तबाज है, सादक है, यीशु के खून से धुला है, पाक है। और पौलुस रसूल कहता है कि मर्द पाक हाथों को उठाते हुए दुआ करें, यानी ओबीडियंस के साथ, जो ट्रांसफॉर्म्ड होली हैंड के साथ, यानी मुकम्मल ताबेदारी के साथ एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए हम खुदावंद की खिदमत, इबादत करते चले जाएं। तो एक मामूर जिंदगी रूल कुदस के साथ मिलकर, उसकी शराकत में, रिफाकत में, खुशी के साथ इबादत जब करेंगे तो हमें पता चलता है कि कलीसिया तरक्की कर रही है। और कोविड-19 में टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया ने भरपूर तरीके से दुआएं उठाई और यकजा होकर इबादत में मसरूफ है। ये होली लोगों की जमात है, और अगर इसमें कोई नहीं आ रहा मजबूरी के सबब से, वो एक अलग बात है, एज वाइज होने के सबब से एक अलग बात है। मगर कलीसिया के अंदर मजबूरी तौर पर वो रास्तबाज है और नीम गर्म है तो वो सरगर्म हो, और अगर उसने कोताही की इन दिनों में तो वो अपने आप को स्ट्रांग करे, ईमान पे खड़ा करे, मजबूत करे। तो ये गिफ्ट जो है डिसर्निंग स्पिरिट का गिफ्ट, साधक और शरीर के दरमियान एक फर्क, और इबादत करने वाले और ना करने वालों के दरमियान ये एक वाज़ेह फर्क जो है ये पता होना चाहिए। मगर हमें खुदावंद की इबादत करनी है, रूह और सच्चाई के साथ उसकी हम्दो सना प्रस्तुत करनी है। बनी इसराइल नहीं कर पाए, मगर आज कलीसिया जिसके खून से धुली है, तो ही हम इब्लीस को शर्मिंदा करेंगे। और कलीसिया की तरक्की यह है कि वो पाकीज़गी में, ईमान में बढ़ेगी, गुनाह बदी से दूर रहेगी, पाक रास्तबाज लोग खुदा की वश करने वाले बनेंगे। जी नाज़रीन, पहले क्वेश्चन के आंसर को हमने लिया, अब हम दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे जो कि ज़ुबानों की बाबत है। रूहों के इम्तियाज की नेमत के बारे बताएं और मुखालफे मसीह के हवाले से कैसे इम्तियाज करना होगा, और 666 की छाप के मुतल्लिक, और क्या मुखालफे मसीह मजहबी शख्सियत होगा या सियासी शख्सियत होगा। लिहाजा पास साहब, ये दूसरे क्वेश्चन के हवाले से आप हमें बताएं। और एक और भी कुछ लोग इस दुनिया में बात करते हैं कि पॉप के हवाले से, कि क्या वो जो है एंटी क्राइस्ट हो सकता है। लिहाजा दूसरे क्वेश्चन के हवाले से आप जो है ना हमें एक तफसीली आंसर दीजिए। जी पास्टर साइमन, ये दूसरा सवाल
بھی بہت اہمیت کا عامل ہے. اور جس طرح بلیورز میں نے شروع میں بتایا کہ گفٹ آف ڈسرننگ اسپرٹس یہ دو برانچوں میں استعمال ہو رہی ہے, دو حلقوں کے اندر, ایک کلیسیا اور دوسرا زمانوں وقتوں کے اندر. تو پہلا تو میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے ایک صادق اور شریر میں کیسے امتیاز کرنا ہے اکارڈنگ ٹو اسکرپچر. جس کے کام برے ہیں وہ شریر ہے, جس کے کام راست کے, جو عبادت کرتا ہے بھرپور طریقے سے اکارڈنگ اسکرپچر میں, اور جو نہیں کرتا ہمیں امتیاز کر کے اسی طرح کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. ایک تو یہ حلقہ, ایک یہ برانچ جس میں یہ گفٹ آپریٹ ہوتا ہے. دوسرا زمانوں کے اندر, جیسے آخری زمانے میں سے ہم گزر رہے ہیں, اس کے اندر ہم علامتوں کو, نشانات کو دیکھ کر ہم ڈسرنمنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کرائسٹ نے اس کے اوپر ہمیں واضح تعلیم دی ہے. جب ہم متی کی انجیل 16ویں باب کے اندر اور جب ہم لوکا کی انجیل 12ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ آ کر کرائسٹ سے کہتے کہ ہمیں کوئی نشان دکھا. تو کرائسٹ ان کو کہتا کہ تم زمین و آسمان کے درمیان تو جو امتیاز کرتے ہو, پر اس زمانہ کی بابت تمہیں امتیاز کرنا نہیں آتا کہ نشان طلب کرتے ہو. اور لکھا اس جہان کے برے لوگ, زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں. یعنی رہنا تو انہوں نے ناپاکی کے اندر ہے, عبادت نہیں کرنی اور گناہ کے اندر رہنا ہے, شریر رہنا ہے, مگر وہ نشان مانگتے ہیں کہ کوئی ایسا نشان ملے پھر جو ہے ہم ایمان لائیں گے. تو حالانکہ بے شمار معجزات کا اس نے کیے, پر تو بھی وہ یہ کہتے کوئی نشان ہمیں دکھا. تو گویا وہ کرائسٹ نے ان کو یہ بتایا کہ جب تم کہتے ہو آسمان لال ہے تو اس کا مطلب ہے دیکھ کر تم اندازہ کر لیتے ہو, امتیاز کر لیتے ہو کہ یہ کھلا رہے گا دن. اور جب آسمان لال اور دھندلا دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ آندھی آئے گی, اور جب ڈھکنا چلتی ہے تو کہتے ہو لو, اور جب پچھم سے بادل اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مینہ برسے گا. تم ان باتوں میں تو امتیاز کرتے ہو, اور تم اس زمانہ کی علامتوں کے بارے میں امتیاز کیوں نہیں کرنا تمہیں آتا. تو جس سے ہمارے پاس یہ واضح تعلیم ملتی ہے کہ زمانوں کے متعلق نشانات بائبل میں دے دیے گئے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں. اور پھر کوئی نشان طلب کرے, جیسا کہ آج دنیا کے اندر جو ہے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ پتہ چل جائے, یہ پتہ چل جائے. تو بائبل پڑھیے, بائبل کے اندر آپ کو سب نشانات ملیں گے. تو مسیح کے زمانہ کے اندر مسیح آیا, سب کچھ نشانات تھے, مگر انہوں نے پہچانا نہیں ہے. اسی طرح اب جب آخری دور ہے اور اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے جو آ کر کلیسیا کو تنگ کرے گا, تو ہمیں تعلیم پہلے ہی پتہ ہونی چاہیے. کرائسٹ بادلوں پہ آئے گا, ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ کس طریقے سے, اور لکھا ہے کہ آخری دنوں میں جھوٹے نبی آ کر کہیں گے کہ میں مسیح ہوں. تو ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے. اور ڈسرنمنٹ کیسے کرنی ہے, جس کے پاس گفٹ ہوگا وہ ڈسرنمنٹ کرے گا. تو پہلے میں یہ آپ کو تو ایک تو ہلکا اور برانچ پہ نے بتا دی کلیسیا کے حوالے سے. اب زمانوں کے حوالے سے کرائسٹ نے کہا کہ زمانوں کی بابت ہمیں امتیاز کرنا ہو. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا, کرائسٹ کی پیدائش کا, کرائسٹ کی کروسیفکشن, جی اٹھنے کا. پر ہم نے تو بائبل سے یہ ایمان لائے. اب ہمیں اخیر زمانہ کی آخری باتوں کی طرف ڈسرننگ اسپرٹ کے گفٹ سے جاننا ہے کہ یہ ابلیس کی قوتیں جو ایجنٹس کام کر رہے ہیں یا کریں گے, آئیں گے, ہمیں بخوبی پتہ ہونا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ڈسرنمنٹ جو اسپرٹس کا گفٹ ہے یہ وہی جو ہے آج بھی تعلیم کے ساتھ, علمیت, حکمت کے ساتھ, اس گفٹ کے ساتھ آئندہ کی باتوں کو پاسٹر سائمن جو وہ دیکھ پائے گا. اور جب آپ نے یہ سوال کیا کہ کچھ جو ایک گروپس ہیں یا کچھ تنظیمیں یا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں, ان کا اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ ہے کہ کوئی کیا پوپ جو ہے اینٹی کرائسٹ ہو سکتا ہے. تو وہ کئی اس کے اوپر کہتے ہیں, پر بائبل سے میں آج یہ بتانا چاہوں گا پوپ اینٹی کرائسٹ نہیں ہوگا. کوئی مذہبی شخصیت جو ہے یہ اینٹی کرائسٹ نہیں ہوگی. پوپ تو اس لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو تجسم پر ایمان رکھتا ہے. کیتھولک جو جب ہم ان کے حوالہ سے مختلف ڈاکٹرنز کی طرف جائیں, کسی ان کی ڈاکٹرن سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے,
پر اینٹی کرائسٹ وہاں سے اس لیے نہیں آ سکتا، نہ وہ ہو سکتا، کیونکہ بائبل میں پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی جو 1 سے 4 آیت میں لکھا ہے، جو روح مسیح یسوع کے تجسم کا انکار کرے وہ مخالف مسیح کی روح ہے۔ تو اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ جو ہے صاف واضح ہے۔ تو ہمیں جو 7th ڈے کا کوئی شخص کسی صدی میں اٹھا، اس نے کہا، یا کوئی اور دور کے اندر 7th ڈے والے اٹھے تو یہ کہیں، یا کوئی اور تنظیموں والے اٹھے یا اور اسکول آف تھاٹ رکھ رہے ہیں، ان کی اپنی جگہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، پر بائبل یہ بتاتی ہے جو مسیح کے تجسم کا انکار کرے، پر پوپ تو تجسم کا اقرار کرتا ہے، جی بالکل، تو یہ وہاں یہ مذہبی شخصیت پوپ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کی کسی اور تعلیم سے اختلاف کر سکتے ہیں، پر جو مخالف مسیح وہاں پر نہیں ہے۔ اور پھر پاسٹر سائمن، آپ صرف 666 کا ہنسا جو ہے اس کے نام کا نکال کر یہ نہ کہہ دیں گے یہ ہے، آپ کو دیگر چیزیں بھی امتیاز میں لانی ہوگی، اور آپ کو مخالف مسیح کے پورے روٹ کا پتہ ہو، پھر اس کا جو ٹائٹل بیسٹ دیا گیا حیوان، اس کا مکمل ہمیں ادراک ہو، پھر جو لٹل ہارن اس کو کہا گیا ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے 666 کی جو چھاپ ہے اس کا۔ تو یہ چاروں باتیں ایک شخصیت کے ساتھ لنک کرتی ہیں۔ ہم صرف 666 کو ہنسوں کو جوڑ کر جو کہہ دیں جی وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا، ایسے نہیں، ہمیں پوری باتوں میں ڈسرنمنٹ کرنی ہوگی۔ تو بائبل کے اندر تو لکھا ہے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، تو زمانوں کی علامتوں میں امتیاز کرنا نہیں آتا، فور کاسٹ کر دیتے ہو آندھی اور بارشوں میں، پر بائبل کے حوالہ جات کیوں نہیں؟ تو ان سے کرائسٹ نے کہا تمہیں یونا کے نشان کے سوا کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ تو جیسس کرائسٹ پیدا بھی ہوا، پر اب چونکہ جان قربان کرنی تھی تو ریزرکشن کے حوالہ سے بائبل کی بات کی کہ یونا کا نشان۔ تو جب آج کوئی اینٹی کرائسٹ کی بات کرے تو ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھری پڑی ہے تعلیم کہ وہ کیسی شخصیت ہوگی۔ تو بلیورز، پہلی بات مخالف مسیح، تو وہ مخالف مسیح کا مطلب ہے اینٹی کرائسٹ کا مطلب اینٹی کرائسٹ کا کہ انسٹیڈ آف کرائسٹ، وہ کرائسٹ کی جگہ اپنے آپ کو وہ سمجھے گا، یہ معنی بنتے ہیں، اور وہ تجسم کا انکار کرے گا، گویا کرائسٹ کو وہ کسی صورت نہیں بلیو کرے گا، وہ کہے گا میں ہی کرائسٹ ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر تو یہودی چونک اٹھیں گے، یہودی تو انتظار کر رہے ہیں مسیح کا، جبکہ مسیح آ چکا ہے، اس کا مطلب ہے ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان کے دھوکے کے لیے جو ہے یہ اینٹی کرائسٹ اپنے آپ کو کرائسٹ کہے گا اور وہ بلیو کریں گے، اور 3.5 سال کا پیریڈ ایک اور 3.5 سال کا پیریڈ ایک، تو 42 مہینے کا جو وہ ایک عہد کوویننٹ باندھے کا، پیس کوویننٹ اسرائیل کے ساتھ۔ تو اب آپ بتائیں کہ اسرائیل فوراً اس کی باتوں میں آ جائیں گے، اس کو مسیح مان لیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈر دنیا کے اندر اس وقت مقبول ہوگا۔ تو وہ کیسے مقبول ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ تو یہ بائبل میں ہر چیزیں ہمیں دی گئی ہیں۔ تو اسرائیل اس لیے دھوکہ کھا جائیں گے کیونکہ وہ تو کرائسٹ ہے نہیں، کرائسٹ تو آ گیا۔ جی بالکل۔ اب ان کو کوئی بھی کہے گا میں کرائسٹ ہوں، اور ان کی باتیں پوری ہو جائیں کہ وہ ان کا کنگ بن کے آئے، یا کوئی وہ جوش ہو کسی کنٹری کا، مگر ان کے لیے ویسا کام کرے جیسے ان کا اپنا کنگ کرتا ہے یا کر سکتا ہے، تو وہ تو فوراً کہیں گے کہ یہی مسیح ہے۔ اور اس کے اوپر ہم نے بھرپور توجہ دینی ہے، مخالف مسیح کے اوپر۔ یہ ایک سیاسی شخصیت ہوگی، یہ مذہبی نہیں ہوگی، کیونکہ مذہبی تو کرائسٹ تھا، وہ آ گیا اسرائیل کے لیے، دنیا کے لیے۔ اب وہاں پر تو دوبارہ جو وہاں سے تو نہیں مسیح نے آنا، مسیح آ چکا ہے، پر اب کوئی جھوٹا ہی مسیح بن کر آئے گا اور وہ اس کو یقین کر لیں گے۔ مگر جب 3.5 سال کے بعد وہ ان پہ ظلم ڈھائے گا، پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور اس وقت 2 خادم جو ایلیا کی منسٹری اور موسیس کی منسٹری رکھتے ہوں گے، جب وہ ان کو پریچ کریں گے تب وہ ایمان لے آئیں گے اور نجات پائیں گے اور مسیح کو قبول کریں گے، ورنہ تب تک یہ اس اینٹی کرائسٹ کو اپنا مسیح مان لیں گے جو اس کے ساتھ وہ عہد پیس کا باندھے گا۔
اس کو لٹل ہارن بھی کہا گیا ڈینیل کی کتاب کے اندر. مکاشفہ کی کتاب میں، ڈینیل کی کتاب میں اس کو بیسٹ بھی کہا گیا، حیوان بھی کہا گیا ہے، اور پھر 666 کا عدد. تو یہ چاروں باتیں ہمیں اس کے حوالہ سے پتا ہو. یہ نہیں کہ ہم کسی ایک کا 666 کا نام کے جو وہ نمبر کاؤنٹ کر کے کہہ دیں جی یہ اینٹی کرائسٹ ہے، ایسے نہیں. اس کو لٹل ہارن بھی ثابت کرنا ہے، اس کو حیوان بھی ثابت کرنا ہے، اس کو مخالف مسیح. تو مخالف مسیح ایک سیاسی شخصیت ایک ایسی کنٹری سے ہوگا جس کو وہ بلیو کر سکے. اور پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. اور دوسری بات ہمیں جو حیوان کے حوالہ سے، جب حیوان کی ہم بات کرتے ہیں تو مکاشفہ 13ویں باب کے اندر اور مکاشفہ 17 باب کے اندر اس کو بیسٹ کہا گیا ہے. ایسا بیسٹ جس کے جو 10 سینگ ہے اور 7 سر ہے، 7 ہیڈس اور 10 ہارنس. اور جو 7 ہیڈس ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ 7 جو سپر پاور ہو چکی ہیں کہ ان کے حوالہ سے دنیا کے اندر، اور وہ 7 پہاڑ بھی ہیں اور 7 جو سپر پاور ہو چکی ہیں، یہ بائبل اس کا میننگ بتاتی ہے. اور 10 ہارن یہ 10 بادشاہ جو ابھی نہیں آئے. تو گویا اینٹی کرائسٹ جو ہے یہ بیسٹ ہے. اور وہ جو 7 جو سپر پاور ہو چکی ہے، جس میں پہلی مصر ہے، دوسری اسور ہے، تیسری بابل ہے، چوتھی مادی فارسی ہے، اور 5ویں یونان ہے، 6ٹھی روم ہے. تو اب یہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ رومن پیریڈ میں لکھی جا رہی ہے، جب 6ٹھی گورنمنٹ روم کی ہے. اس کا مطلب ابھی 7ویں نہیں، 8ویں نہیں. پر بائبل کہتی ہے کہ ایک جو حیوانوں کے حوالے سے، اینٹی کرائسٹ کے حوالہ سے، کہ حیوان جو پہلے تھا اب نہیں. اب نہیں کا مطلب کہ 6ٹھی جو گورنمنٹ ہے سپر پاور اس میں وہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے گا. اور اس کے بعد اینٹی کرائسٹ ایک گورنمنٹ آئے گی تھوڑی دیر کے لیے، یعنی 6ٹھی کے بعد جو 7ویں آئے گی وہ تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد جو 8ویں میں وہ اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ. تو یہ گویا 8 بادشاہیاں ہیں. تو جب ہم رومن گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ 6ٹھی گورنمنٹ تھی. تو یہ 7 پہاڑوں کا ذکر ہے جس سے اینٹی کرائسٹ جو ہے پیدا ہوگا. لکھا وہ 7 سے پیدا ہوگا. تو بیسٹ جو بھی ہوگا، جو بھی اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ 7 سپر پاورز کی مکسچر ہوگا. جیسا کہ جو ہمیں مورتی ملتی ہے نبوکت نظر کی، اس میں وہ مورت کو جو دیکھتا ہے اس کا سر سونے کا، اس کے بازو چاندی کے، سینہ چاندی کا، اس کا شکم تانبے کا، ٹانگیں لوہے کی، اور انگلیاں کچھ لوہے کی کچھ مٹی کی. تو یہ ایک مورتی اس نے دیکھی. تو یہ جو یہ گورنمنٹ جو تھی بابل کو شو کر رہی ہے، مادی فارسیوں کو، یونان کو، روم کو، اور ریوائز روم کو. اس سے پہلے اسور کی اور مصر کی بھی گورنمنٹ ہو چکی تھی. تو گویا ہمیں تو پہلے 7 گورنمنٹ کا پتہ ہو، 6 تو رومن گورنمنٹ تک. تو 351 کے اندر جو تھی رومن گورنمنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. یہ 2 ٹانگیں جو ہیں لوہے کی اس مورتی کی، تو یہ ڈویژن ہوگی. اور آگے اس کی 5 فنگر، 1 پاؤں کی 10 انگلیاں. تو وہ 476 کے اندر 10 بادشاہیوں میں تقسیم، ڈویژن ہوگی. تو یہ تقسیم اب تک چلی آ رہی ہے. مختلف دور میں بلیورز، بادشاہوں نے آ کر ان کو متحد کرنے کی کوشش کی. 8ویں صدی کے اندر شاہ شارلمین نے اس کو متحد کرنے کی کوشش کی. پھر 16ویں صدی کے اندر پاسٹر سائمن جو چارلز پنجم نے کوشش کی. پھر 18ویں صدی کے اندر شہنشاہ لوئس نے، اور پھر جو 19 صدی میں بوناپارٹ نے کوشش کی کہ یہ متحد ہو جائے. پر یہ متحد نہیں ہوئے. پر 1957 میں یورپین یونین کی شکل میں یہ متحد ہو گئے. مگر پھر بھی ابھی متحد نہیں ہے، کیونکہ برٹش اس میں سے ابھی ریسنٹلی نکل گیا. تو کوئی آئیں گے، کوئی جائیں گے. پر جب یہ اسٹرانگ پوزیشن پہ آ جائے گی، اس کو لیڈ کرنے والا اینٹی کرائسٹ ہوگا. اور اس کے حوالہ سے لکھا ہے ڈینیل کی کتاب میں کہ اس نے ایک مانسٹر، اس نے 10 سینگوں کے اندر ایک چھوٹا سینگ دیکھا. تو وہ جو چھوٹا سینگ ہوگا، لٹل ہارن، وہ اینٹی کرائسٹ ہے. جو
اس یورپین یونین کے اوپر جو ہے وہ ہولڈ کرے گا. یہ ایک پار ہے. تو گویا چھٹی جو گورنمنٹ تھی روم کی تھی, ساتویں یہ تھوڑی دیر کے لیے ریوائز روم کی بحالی یہ یورپین یونین کی شکل میں ہو چکی ہے, اور یہ ابھی تک متحد پوری طرح سے نہیں ہے. ابھی 28 کنٹریز اس کے اندر ہے, اور اس میں سے 10 بادشاہ جو آئیں گے اور ان کو رول کرے گا اینٹی کرائسٹ. اور پھر مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ایک میں نے شہر دیکھا اور اس کے اوپر کسبی اس حیوان پہ بیٹھی ہے, اور وہ شہر جو ہے جو اینٹی کرائسٹ جس میں کو کیپٹل بنائے گا, پر یورپین یونین کو وہ ساتھ لے کر چلے گا. تو یہ لٹل ہارن کیوں کہا گیا؟ جب یونان کی گورنمنٹ تھی بلیورز, تو وہاں پر اس کے 4 جنرل اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کو انہوں نے اوور کم کیا, اور ان میں سے ایک سینگ نکلا جو لٹل ہارن نکلا, تو یہ شاہ شمال تھا. اس نے اسرائیل کے ساتھ پہلے عہد باندھا پیس کا, اور پھر ہیکل کے اندر اس نے جا کر سور کی قربانی چڑھائی اور اسرائیلیوں کو قتل کیا. تو یہ ہمیں ہسٹری پیچھے ملتی ہے. تو جب بائبل میں لکھا کہ وہ پہلے تھا تو وہ یونان کی گورنمنٹ کے اندر وہ لٹل ہارن, تو جب اینٹی کرائسٹ آئے گا وہ ٹائپ آف لٹل ہارن, شاید جو اینٹیوکس ہوگا شاید شمال اس وقت لٹل ہارن, تو اینٹی کرائسٹ کو بھی لٹل ہارن کہا گیا ہے. تو یہ ان 10 جو ہارن یعنی 10 بادشاہیاں جو ہوں گی یورپین یونین میں سے آئیں گی, ان کے اندر جو لٹل ہارن ہوگا وہ پہلے تو 3 کو وہ زیر کرے گا اور باقی ساری اس کے تابع ہو جائیں گی. تو گویا رول کرے گا اینٹی کرائسٹ ان کو ساتھ لے کر. تو یہ اینٹی کرائسٹ کے حوالہ سے جو ان 7 میں سے یعنی ان 7 سپر پاور کے اندر سے یہ ایک حیوان آئے گا, ان سب کی نیچر, ان سب کی جبلت, مصر کی اور پھر اسور کی, بابل کی, روم کی, مادی فاضل, یہ سب کی نیچر اس کے اندر ہوگی. وہ ایک ہی وقت میں شیطان اور انسان ہوگا. اس لیے لکھا کہ جو حکمت کا یہی موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے. اب دیکھیں ڈسرننگ اسپرٹ کا گفٹ یہاں پر, تو زمانوں کی علامتوں کو سمجھنے کے لیے یہ گفٹ آپریٹ ہوگا. تو آدمی کا عادت ہے, تو آدمی چھٹے دن بنا, تو گویا 6 جو ہے یہ مین نمبر ہے. تو 666 کا مطلب ہے وہ مکمل دنیا دار ہوگا, مکمل شیطان آدمی ہوگا. 7 سپر پاورز میں سے وہ حیوان 20 پیدا ہوگا. تو نہ صرف ہم 666 جہاں پر ہمیں کسی جگہ ملتا ہے تو ہم کہہ دیجیے, یقیناً ہمیں جدید دور کے اندر ملتا ہے کہ وہ کوئی چپ ہوگی جو 666 کی وہ چھاپ دے گا, یوں وہ خرید و فروخت کر سکیں گے. جس طرح اولڈ پیریڈ کے اندر کوئی غلاموں کے کانوں میں جو تھی بالی ڈال دیتا تھا اور اپنا غلام بنا لیتا تھا, اسی طرح وہ چپ ڈال کر, تو جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس کا انکار کریں گے, اور خدا ہر دور میں اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے تو اس وقت بھی سنبھالے گا. تو پر وہ 666 وہ شخص دے گا جو سیاسی طور پر رول کرے گا دنیا کے اندر. دوسری بات وہ 7 جو سپر پاور ہے اس میں سے پیدا ہوگا, اور پھر وہ لٹل ہارن ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کے نے جو ہمیں ڈسرنمنٹ کرتے ہوئے اینٹی کرائسٹ کو جو ہے ابھی سے نالج کے طور پر تو جانتے ہیں, پر جیسے جیسے وقت قریب آئے گا, جیسے جیسے یہ علامتیں ملتی چلی جائیں گی, وہ ایکسپوز ہوتا چلا جائے گا. تو کرائسٹ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ گفٹ آف ڈسرننگ والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ہولی اسپرٹ کا گفٹ آپریٹ کرے, اور زمانوں کی علامتوں کے اندر بھی ڈسرنمنٹ کر سکے کہ کرائسٹ آنے والا ہے, اینٹی کرائسٹ. جیسے تسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہے جب تک پہلے برگشتگی نہ آ جائے وہ ہلاکت کا فضل ظاہر نہ ہوگا. ایک چیز اسے روکے ہوئے ہے. تو اس کی جو اسکول آف تھاٹ یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ہولی اسپرٹ نے اسے روکا ہوا ہے. تو جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی پری ٹریبلیشن ریپچر, تو پھر اینٹی کرائسٹ ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے. یہی میں بتا رہا ہوں کہ ڈسرنمنٹ میں آپ حکمت کے ساتھ, علمیت کے ساتھ, گفٹ کے ساتھ آپ ساری باتوں سامنے رکھ کے گفٹ اور ڈسرنمنٹ میں آپ اس کو سمجھیں گے. آپ پوری جو نالج بائبل کا اس میں رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ ہولی اسپرٹ اس کو پرمیشن دے گا. اینٹی کرائسٹ کی اسپرٹ تو اب بھی کام کر رہی ہے, یونا کے خط میں لکھا, پر وہ شخصیت اس وقت جو ہے وقوع میں آئے گی جب اس کا 3.5 سال کا پیریڈ جو پیس کا ختم ہو جائے گا, پھر اس کو پرمیشن جو ہے 3.5 سال کی, وہ کیونکہ 1 ویک اس کا ہے, تو 1 ویک کے ختم ہونے پر پھر کرائسٹ آئے گا.
تو یہ علامتیں ہمارے پاس ہیں. اس لیے زمانوں کی علامتیں ہو. صرف فور کاسٹ کرتے رہے موسموں کا, فور کاسٹ اپنے بزنس کا کرتے رہے, فور کاسٹ اپنی فیملی کے حوالہ سے کرتے رہے, یا دوسرے کو نیچا اونچا کرنے کے لیے کرتے رہے. جی مجھے پہلے پتا تھا, جی مجھے پتا ہے یہ کیا ہوگا. ہمیں زمانوں کی علامتوں کا پتا ہونا چاہیے, اور کلیسیا کی ترقی کے لیے ہمیں عبادت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا پتا ہونا چاہیے. اور صادق کون ہے, شریر کون ہے, یہ گفٹ آف ڈسرننگ اسپرٹ سے پاسٹر سائمن یہ ہوگا. کلیسیا کو اندر کے حملے سے بچانا ہے کہ شیطان حملہ نہ کر پائے غلط تعلیم کے ساتھ یا جھوٹے جو اسپرٹ کے ساتھ, اور کلیسیا کو پاکیزگی ایمان میں آگے بڑھنا ہے. اور بیرونی حملہ جو کلیسیا کے اوپر ابھی غیر قوموں سے کلیسیا تو بن چکی ہے مگر اسرائیل سے آنی ہے, اور یہ اینٹی کرائسٹ کا پیریڈ جو آنے والا ہے. اور میں نے جو اینٹی کرائسٹ کے حوالہ سے بتایا کہ وہ کس طرح سیاسی جو قوت ہو گئی اور کوئی سپر پاور میں سے ہوگا, جیسا میں نے بتایا کہ وہ 7 حیوانوں 7 سپر پاور میں سے, اور 7ویں سپر پاور اس وقت یورپین یونین کی شکل میں بن چکی ہے مگر ابھی پوری طور پر یہ متحد نہیں ہے. پر 13ویں باب مکاشفہ میں جو بات جو بلیورز میں بتانا ایک اور چاہوں گا کہ وہ حیوان جو اب ہے یعنی رمن گورنمنٹ, تو وہ رمن گورنمنٹ جو حیوان کی مانسٹر کی تھی کہ کیا اس کو زخم کاری لگا اور وہ پھر اچھا ہو گیا. تو گویا یہ رومن گورنمنٹ جب پاش ہوئی, ڈیوائڈ ہوئی, تو یہ زخم کاری تھا, پر یہ یورپین یونین کی صورت میں ریسٹور ہیل ہو گئی ہے. اور پھر اسی میں سے آگے اینٹی کرائسٹ آئے گا جو لٹل ہارن ٹائپ آف جو اینٹی اوکس لٹل ہارن کی طرح کا ہوگا. تو ہمیں ان کے اوپر بھرپور زمانوں کے اوپر علامتوں کے اوپر غور خوض کرنا ہے. تو گویا یہ سپر پاور امریکہ ہو, یہ سپر پاور یورپین یونین جو ہے, یا رشیا, یہ اسکول آف تھاٹ مختلف لوگوں کے ہیں مگر جو بات ہمیں زمانوں کی علامتوں کی بائبل میں سے ملتی ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ مخالف مسیح ایک سیاسی قوت سپر پاور ہوگی, اور وہ جو ہیل ہیڈ ہو گیا ہے, جو گورنمنٹ ہیل ہوئی ہے, ریسٹور ہوئی ہے, ان میں لٹل ہارن جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ ہوگی, اور 10 بادشاہوں کے ساتھ بادشاہی وہ کرے گا. اور مورت جو نبوکدنصر نے دیکھی, اس کی 10 انگلیاں کچھ لوہے کی کچھ مٹی کی, وہ آپس میں کنٹریز میل نہیں کھا پائیں گی, ان کے اوپر رول کرے گا مخالف مسیح لٹل ہارن. اور بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک پتھر پہاڑ پہ سے بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا, اس مورتی کے پاؤں پہ آگے لگا اور اس کو پاش کر دیا گیا. اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ جاتی رہے گی جب کرائسٹ آئے گا, اور اس کو ہر مجدون کی وادی میں تمام قوموں امتوں کو جو جوج ماجوج کے ساتھ مل کر دنیا کی ساری قومیں وہاں پر ہوں گی, ہلاک ہوگا اینٹی کرائسٹ. تو خداوند اپنے لوگوں کو جلد لینے کے لیے آ رہا ہے. اسپرٹ آف ڈسرننگ اسپرٹ, گفٹ آف ڈسرننگ اسپرٹ کے ذریعے سے کلیسیا کی مضبوطی کے لیے کام کرے, پاکیزگی ایمان کے لیے, اور آئندہ آنے والے پاسٹر سائمن زمانوں کی علامتوں کا پتہ ہوتا ہوا ہم یہ کہہ سکیں کہ لٹل ہارن یورپین یونین میں سے, کیونکہ 10 ہارن میں سے اس کو نکلنا ہے, وہاں سے اینٹی کرائسٹ آتا ہے, یا کوئی سپر پاور جیسے امریکہ اس وقت سپر پاور ہے وہ اس کو لیڈ کرتا ہے, یا رشیا جوج ماجوج, یا یونان کا کچھ جو تھیولوجین سوچتے ہیں. مگر ہمیں ان علامتوں کو بائبل سے اور گفٹ آف ڈسرننگ اسپرٹ رکھتے ہوئے چاروں چیزیں کہ وہ لٹل ہارن حیوانوں میں سے پیدا ہوا, لٹل ہارن میں سے نکلا, 10 بادشاہوں کو لیڈ کرے گا, اور کرائسٹ آ کر پھر اس کو ختم کرے گا. تو ہمیں کرائسٹ نے یہ اشارہ دیا ہے, تعلیم دی ہے, گائیڈنس دی ہے کہ زمانوں کی علامتوں کے مطابق بھی ہمیں امتیاز کرنا آنا چاہیے. تو بنی اسرائیل امتیاز نیک و بد میں نہیں کر پائی, نہ ہی وہ جو ہے عبادت کرنے والوں نہ کرنے والوں میں, صادق شریر میں بھی نہیں. پر کلیسیا بلیورز ہمیں صادق اور شریر میں بھی فرق دیکھنا, امتیاز کرنا ہے. اپنے گھروں, بزنس, جاب, ہر جگہ پر کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور عبادت کرنے والے نہ کرنے والوں کو بھی ہم جانیں, امتیاز کریں, اور ہم بلیورز کے ساتھ ایک ہولی جو جماعت ہے کلیسیا کے ساتھ مل کر خدا کی ورشپ روح سچائی سے کریں, اور انٹرفیتھ جیسے ایسے گروپ سے بچیں جو خلط ملت ہے ان اسپرٹ سے, ان کا عمل دخل کلیسیوں کا اندر نہ ہو, بلکہ پاک راست باز پاک ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ہمیں روح سے معمور جو
कलीसियाएं हैं गिफ्ट से खिदमतों से एक दूसरे की तरक्की के लिए, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। और मैं आखिर में 2 जुमलों के साथ ये इसको वाइंड अप करूंगा कि हमें कलीसिया की तरक्की के लिए इस नेमत को इस्तेमाल करना है और ज़मानों की अलामतों को समझते हुए हिकमत का मौका है और 666 का अदद जो यकीनन एक चिप ही होगा, मगर एंटी क्राइस्ट वो लिटिल हॉर्न होगा, सुपर पर सियासी कुव्वत होगी और हैवानों में से, उन गवर्नमेंट में से जो हो चुकी हैं 7 पहाड़ 7 गवर्नमेंट, उनमें से ये पैदा होगा। तो हमें अलामतों को सामने रख कर हमें कलीसिया की तरक्की के लिए काम करना है, ताकि कलीसिया में कोई कड़वी जड़, कोई गलत तालीम, कोई गलत शरीर जो है घुसरे ना पाए, और अगर हो तो उसको हम ठीक करें या उसको निकालें, ताकि एक पाक कलीसिया जो है, जो पाक लोगों की जमात है, बरगजीदा लोगों की, वो खुदा की खिदमत इबादत करती रहे। और टेम्पल गॉड कलीसिया के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि सब खातम कलीसिया बिलीवर्स मिलकर हम कोविड-19 में भी जो है मजबूती से खुदा की वर्शिप करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और दुनिया के दीगर बिलीवर्स को, जमातों, खादमों के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। कोरोना वायरस को डांट चुके हैं, फिर डांटते हैं, दूर हमारे मुल्क से, दुनिया से बिलीवर्स प्रोटेक्शन मिले, उनकी हिफाजत रहे और हम डिसर्निंग स्पिरिट के गिफ्ट को जो खादमों के पास है लेते हुए हम नापाक गुफ्तों को रिव्यू करते चले जाएं। और खुदा का शुक्र हो, जैसा कि लिखा, जो पाक है पाक होता चला जाए, जो नजीस है नजीस होता चला जाए, तो पाक लोगों की जमात जो है पाक होती चली जाए। और ये खुदावंद के कलाम से, रूल कुदस के जोर से, मामूरी से और यगानगत के साथ, मोहब्बत के साथ, ताबेदारी के साथ, इसलिए हमें इबादत करनी है और हमें सादक जमात रहना है, यही पहचान है। और पास्टर साइमन जो गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग स्पिरिट का गिफ्ट रखते हैं, वो कलीसिया की तरक्की के लिए, यानी उसके अंदर कोई कड़वी शरारती जड़ ना हो, बल्कि सब होली लोग हो और खुदावंद की इबादत रूह और सच्चाई से करें। और ज़बूर 119 की इस आयत से ख़त्म करूँगा कि मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि स्पेशल ट्रांसमिशन निम्टोलॉजी के हवाला से, इल्मुल रूल कुदस के हवाला से जितने पार्ट्स हुए हैं, हमें बहुत सी गवाहियाँ और कमेंट्स मसूल हुए हैं और लोगों ने इससे बहुत बरकत को हासिल किया है। जिनाज़िन, जैसा कि गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग स्पिरिट्स में हमने जाना कि इसकी क्या अहमियत है, ये किस तरह वर्क करती है, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में हमने जाना, और हमने जाना कि शरीर और सादक के बारे में किस तरह इम्तियाज़ और तमीज़ एक खादम कलीसिया में रहते हुए कर सकता है। और जो ऐसे लोग जो कि इबादत को पसंद करते हैं, इबादत और फेलोशिप को ज्वाइन करते हैं, और वो लोग जो कि इबादत में शरीक नहीं होना चाहते और पीछे रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग को इस्तेमाल करते हुए खादम रहनुमाई हासिल कर सकता है। और फिर हमने जाना कि 666 के हवाला से 666 की छाप और मुखालफे मसीह किस मुल्क में से और किस जगह से आ सकता है, और तमाम वाक़यात किस तरह रोनमा इस दुनिया में हो रहे हैं, उनको जानना और उनको डिसर्न करना एक खादम की जिम्मेदारी है, ताकि वो पहचान सके और जान सके और वाकिफ रहे और आगाही हासिल करे कलाम को पढ़ते हुए, और इस गिफ्ट को यूज़ करते, इसका इस्तेमाल करते हुए, और ताकि वो लोगों को भी वो बता सके, कलीसिया की भी रहनुमाई कर सके कि जब इन हालात को वाक़या होते देखो तो जानना कि वक्त नज़दीक है। नाज़िन, अगले जुमा इसी वक्त ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में पार्ट 7 के हवाला से हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। आमीन।